أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. अब जो जादूगर ईमान ले आए थे और उन्होंने कहा कि हम आ, अल्लाह पर ईमान ले आए हैं तो फिरौन ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे उल्टे सीधे पाँव यानी कि मुखालिफ सिमत में तुम्हारे पाँव को कटवा दूंगा, हाथों और पाँव को, और तुम सबको खजूर के तनों में सूली पर लटका दूंगा। और तुम्हें पूरी तरह पता चल जाएगा कि हम में से किसकी मार ज्यादा सख्त और देरपा है, कि तुम्हारा रब जिसको तुम मान रहे हो वो ज्यादा सख्त है सजा देने में, या फिर मैं ज्यादा सख्त हूँ सजा देने में। तो उन्होंने जवाब दिया कि नामुमकिन है कि हम तुझे तरजीह दें और दलीलों पर जो हमारे सामने आ चुकी हैं, और उस अल्लाह पर जिसने हमें पैदा किया है। अब तो तू जो कुछ करने वाला है कर गुजर हम पर। हमें जो इल्म आ गया है, हम इस दुनिया की जिंदगी की बहकामों में अब हरगिज नहीं आएंगे, बल्कि हम अपने रब की तरफ वो लौट कर जाने वाले हैं। हम इस लालच से अपने परवरदिगार पर ईमान लाए कि वो हमारी खताएं माफ फरमा देगा, और जो कुछ तूने हमसे जबरदस्ती कराया है वो तो जादू है। अल्लाह ही बेहतर जानता है, वही बाकी रहने वाला है। अल- अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं कि बात यही है कि जो भी गुनाहगार बनकर अल्लाह के यहाँ जाएगा उसके लिए दोजख है, जहाँ ना मौत होगी और ना ही वहां पर जिंदगी, यानी कि जिंदगी, ना वो जिंदगी जीने जैसी होगी, ला यमूतु फीहा वला यहया, ना वो जिंदगी जीने जैसी होगी और ना वो मर सकेंगे। और जो भी इसके पास ईमानदार होकर जाएगा और उसने अमाल भी नेक किए होंगे, उसके लिए अल्लाह ताला फिर बुलंद और बाला दर्जों का ऐलान करते हैं। नेक अमल करने वालों के लिए जन्नत का जिक्र करते हैं अल्लाह ताला। और फिर अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम का फिर जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि कि हमने मूसा की तरफ वही नाजिल फरमाई कि तू रातों रात मेरे बंदों को ले चल और उनके लिए दरिया में खुश्क रास्ता बना ले, फिर ना तुझे किसी के आ पकड़ने का खतरा हो, ना डर हो। फिर उन्होंने अपने लश्करों समेत उनका ताक़ुब किया। फिर से वही किस्सा दोबारा से बयान हो रहा है। और फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वअज़ल्ल फ़िरऔन क़ौमहू, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कौम फिरौन ने अपनी कौम को गुमराही में डाल दिया और सीधा राह ना दिखा सका, ना उसे सीधी राह दिखाई। अल्लाह ताला ने उसी में से बनी इसराइल को निकाल दिया और फिरौन को उसी के अंदर ही अल्लाह ताला ने गर्क कर दिया। और फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वा वअदनाकुम जानिब तूरी, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि और तुमसे तूर कोहे तूर की दाहिनी तरफ का वादा किया, यानी कि कोहे तूर की दाई तरफ अल्लाह ताला ने उन सबको कहा कि तुम सब इस तरफ चले जाओ, और तुम पर मन्नो सलवा को उतारा। कहाँ पर? तूर की दाएं दाएं तरफ अल्लाह ताला ने उन पर मनो सलवा को उतारा। तुम हमारी दी हुई पाकीज़ा रोटी खाओ और उसमें हद से आगे ना बढ़ो, वरना तुम पर मेरा गजब नाजिल होगा, और जिस पर मेरा गजब नाजिल हो जाए वो यकीनन तबाह हो जाने वाला है। फिर अल्लाह ताला इरशाद ये फरमाते हैं कि हाँ, वो शख्स जिसने, जब बेशक मैंने उन्हें बख्श दिया, बख्शने वाला हूँ जो तौबा करे और नेक अमल करे, वही राह रास्त पर है, और मैं उन सबको बख्श देने वाला हूँ। व इन्नी लागफ्फारुन लिमन ताब व आमन व आमिल सालिहन सुम्मा इह्तदा, तो अल्लाह ताला उनको बख्श देने वाले हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा तुझे अपनी कौम से गाफिल करके कौन सी चीज जल्दी ले आई? क्या वो लोग ही मेरे पीछे हैं, और मैंने ए रब तेरी तरफ जल्दी इसलिए की कि तू खुश हो जा। अब इससे मुराद क्या हुआ कि कौन सी चीज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहाँ से जल्दी ले आई? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब दरिया पार करके निकल गए तो एक जगह पहुंचे जहाँ के लोग बुतों की पूजा कर रहे थे। तो जहाँ के लोग बुतों की पूजा कर रहे थे, और मूसा अलैहिस्सलाम की जब कौम वहां से गुजरी तो उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने कहा कि आप मूसा अलैहिस्सलाम से उन लोगों ने क्या किया, जब वहां से गुजरी और वहां के लोग बुतों की पूजा कर रहे थे, तो मूसा को अल्लाह ताला ने फरमाया कि, और ये लोग कहने लगे मूसा अलैहिस्सलाम से कि हमारे लिए भी कोई ऐसा बुत हो कि जिसको हम भी माबूद बना लें। तो आपने फरमाया कि तुम बड़े जाहिल लोग हो, ये तो पहले से ही इन बुतों के परस्तिश कर रही हैं। फिर अल्लाह ताला ने आपको 30 रोज का जब हुक्म दिया, फिर 10 रोज बढ़ा दिए, पूरे 40 रोज हो गए। 10 दिन गुजरने, 10 रोज दिन रात रोजे में रहते थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। अब आप जल्दी से कोहितूर की तरफ चले। बनी इसराइल पर अपने भाई हारून को अपना खलीफा मुकर्रर किया। वहां जब पहुंचे तो रब्बे बारी ताला ने उन्हें जल्दी की वजह दरियाफ्त फरमाई कि आप क्यों जल्दी में, अजलत में फौरन वापस आ गए हैं? तो आपने जवाब दिया कि वो भी कोहितूर की करीब ही आ रहे हैं, मैंने जल्दी की है कि तेरी रजामंदी हासिल कर लूं और इसमें बढ़ जाऊं।
کہ میں رضامندی کو حاصل کر لوں کہ میری قوم بھی کوہ طور کی طرف ہی آ رہی ہے، کہ اے اللہ تو نے ان کو کوہ طور کی دائیں جانب آنے کا حکم دیا ہے کہ جب وہ وہاں پر آئیں گے تو تم انہیں من و سلوہ عطا کرے گا، لیکن میں چاہتا ہوں، میں نے اس لیے اجلت کی کہ میں یہاں پر آ کر تیری رضامندی کو جلدی حاصل کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بارے میں کیا جواب دیا؟ قال فإنا قد فتنا قومك، فرمایا ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا۔ بس موسیٰ سخت ناراض ہو کر افسوسناکی کے ساتھ واپس لوٹا اور کہنے لگا کہ اے میرے قوم والو، کیا تم سے تمہارے پروردگار نے نیک وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا اس کی مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی؟ بلکہ تمہارا ارادہ ہی یہ ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو جائے۔ تم یہی چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائے اور تم پر غضب نازل کرے۔ تم نے میرے وعدے کا خلاف کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جواب دیا کہ انہوں نے جواب دیا بنی اسرائیل نے کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدے کا خلاف نہیں کیا، بلکہ ہم پر جو زیورات قوم کے لاد دیے گئے تھے، یعنی کہ فرعون کی قوم کے جو زیورات رہ گئے تھے ان کے پاس، اس کے بارے میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جو قوم کے زیورات ہم پر لاد دیے گئے تھے انہیں ہم نے ڈال دیا، اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زیورات ہم اپنے پاس رکھ لیں اور پھر ہم ان کو استعمال کریں۔ تو سامری نے بھی ان کو اسی طرح بکھایا کہ فرعون کا مال ہے، تم اس کو مال کو مجھے دے دو تاکہ میں اس مال کا تمہارے لیے کچھ اچھا بنا دوں۔ پھر اس نے لوگوں کے لیے ایک بچڑا نکال کھڑا کیا، یعنی بچڑے کا بت جس کی گائے کسی آواز بھی تھی۔ پھر کہنے لگے کہ یہی تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ کا بھی یہی معبود ہے، لیکن موسیٰ بھول گیا ہے۔ سامری نے ان سے یہ کہا کہ موسیٰ بھول گیا ہے کہ اس کا تو یہی رب ہے، فناسیہ، کہ موسیٰ بھول گیا ہے۔ افلا یرون الا یرجعوا الیہ قولا، کیا یہ گمراہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا؟ کون؟ وہ بچڑا، اور نہ ان کے برے اور بھلے کا کوئی اختیار رکھتا ہے۔ ہارون علیہ السلام نے اس سے پہلے ان سے کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم والو، اس بچڑے سے تو تمہاری سخت آزمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ ہی ہے، بس تم سب میری تابعداری کرو اور میری بات مانتے چلے جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ کی واپسی تک تو ہم اسی پر بیٹھے رہیں گے، موسیٰ کی واپسی تک تو ہم اسی کی بچڑے کی ہی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ایک لمحے کا ہو، ایک پل کا ہو، وہ گناہ کبیرہ ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کر دی۔ موسیٰ کہنے لگے اے ہارون، انہیں گمراہ ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو میرے پیچھے پیچھے آ جاتا؟ کیا تو بھی میرے فرمان کا نافرمان بن بیٹھا؟ ہارون کہنے لگے، ہارون علیہ السلام، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی اور میرے سر نہ پکڑ، مجھے تو صرف یہ خیال آیا، دامن گیر ہوا یہ خیال آیا کہ کہیں آپ یہ نہ فرمائیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا پاس نہ کیا۔ موسیٰ نے پوچھا کہ سامری تیرا کیا حال ہے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں دکھائی نہیں دی، تو نے تو میں نے اللہ کے بھیجے ہوئے کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی، یعنی کہ نبی کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے ایک مٹھی بھر لی، اسے اس میں ڈال دیا۔ میرے دل نے ہی یہ بات میرے لیے بنا دی، کہ میرے دل نے ایسا کہا کہ میں ایسا کر لوں، اور پھر ویسا ہی ہوا۔ وہ بچڑا آواز نکالنے لگا، ایک بت، وہ ایک معجزہ بنا دیا گیا ان کے لیے۔ کہا اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تو کہتا رہے کہ ہاتھ نہ لگانا، اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تیرے بارے میں کبھی بھی خلاف نہ کیا جائے گا، اور اب تو اپنے اس اللہ کو بھی دیکھ لینا جس کا تو نے کیے ہوئے تھا، یعنی کہ جس کا تو انکار کیے ہوئے تھا، عاقفاً، جس سے تو روگردانی کیے ہوئے تھا، جس سے تو منہ موڑے ہوئے تھا، کہ ہم اسے جلا کر دریا میں ریزہ ریزہ اڑا دیں گے۔ اصل بات یہی ہے کہ تم سب کا معبود برحق اللہ ہی ہے، کہ اس کے سوا کوئی پرستش کی قابل نہیں، اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا۔ آپ کو معلوم ہے کیا ہوا؟ کہ اس کے ساتھ ایسا ہوا، جو سامری جادوگر تھا، کہ اس کے ساتھ کیا ہوا کہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ سامری جادوگر نے کیا کیا کہ
حضرت جبریل علیہ السلام جب وہاں پر آئے تھے، ان کے گھوڑے کی ٹاپوں کے نیچے سے جو مٹی تھی وہ اس نے اٹھائی، اسی لیے اس نے کہا تھا کہ اس نے وہ دیکھا جو یہ قوم نہیں دیکھ سکی۔ اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں کی نیچے سے اس نے مٹی اٹھائی، اور سامری نے جب یہ کہا کہ دیکھو اس کی وجہ سے تم پر مصیبت نازل ہوئی، اسے جمع کر کے آگ لگا دو، یعنی کہ مجھے سارا کا سارا سونا ہے۔ پھر جب اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا سامری کو کہ تم یہ کہو کہتے پھرو گے کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، تو پھر ایسا ہی ہوا کہ اس کو جب یہ سزا دی گئی تو اس نے سب لوگوں کو یہی کہنا شروع کر دیا کہ کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے، کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ بالکل بالکل کمزور ہو، لاغر ہو گیا، اس نے کسی بھی چیز کو کھانا پینا بالکل چھوڑ دیا، بلکہ وہ اوندھا پڑا ہوا گرا ہوا پایا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا کہ وہ سارا کا سارا جلا کر راکھ کس کو کر دیا گیا کہ وہ جو بچڑا تھا سونے کا، اس سونے کے بچڑے کو بالکل جلا کر راکھ کر دیا گیا، اور پھر اس راکھ کو، سونے کے بچڑے کی راکھ کو پانی میں بہا دیا گیا۔ اور یہ اسی طرح سے یہ جو سامری تھا اس کا عذاب ان سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے کیسا عذاب نازل کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کو نیست و نابود کیا ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، تاکہ وہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تیرے سامنے پہلے کی ہوئی جو باتیں ہو چکی ہیں وہ ساری کی ساری بیان کر رہی ہیں، یقیناً ہم تو تجھے اپنی پاس نصیحت عطا کر رہے ہیں، اس سے جو منہ پھیرے گا وہ یقیناً قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ اٹھائے گا، جس میں ہمیشہ ہی رہے گا، ان کے لیے قیامت کے دن بڑا برا بوجھ ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا، یوم ینفخ فی الصور، اور ہم سب کے سب کو اکٹھا کریں گے، اور مجرموں کو اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دے گا، اور ان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رسوا کرے گا۔ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت سے باخبر ہم ہی ہیں، جو وہ جھوٹ بول رہی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ہم ہی ان سے باخبر ہیں، جبکہ ان میں سے سب سے زیادہ اچھی راہ والا کہہ رہا ہے کہ تم تو صرف ایک ہی دن رہے، یعنی کہ اس دنیا کی زندگی میں کتنا دن رہے، وہ سارے اختلاف کریں گے۔ تو جس کو اللہ کی راہ کا علم ہوگا وہ کہے گا کہ دنیا کی زندگی تو ہمارے لیے ان لبثتم الا یوما، کہ ہم دنیا کی زندگی میں صرف ایک ہی دن باقی رہے، باقی دن تو ابھی تو زندگی اصل شروع ہوئی ہے، کیونکہ آخرت کی زندگی بہت لمبی ہے اور دنیا کی زندگی بہت قلیل ہے۔ اب اگلا ذکر کیا جا رہا ہے اگلے رکوع کے اندر کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں، کہ پہاڑ کیا ہے، حکمت کی باتیں پوچھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اٹھا دے گا، اور زمین کو بالکل ہموار اور سیدھا میدان کر دے گا، جس میں تو نہ کبھی موڑ توڑ دیکھے گا اور نہ اونچ نیچ، بالکل سیدھا ہوگا، بالکل سیدھا چٹیل میدان۔ اس دن پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے جس میں کوئی کجی نہ ہوگی، اللہ رحمان کے سامنے تمام آوازیں پست ہو جائیں گی سوائے خسر کے، ہلکی جو سرگوشتیاں ہوں گی ان کے، کہ تجھے کچھ بھی سنائی نہ دے گا، بالکل پن ڈراپ سائلنس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جب آمنے سامنے ہمارے روبرو ہوں گے تو ایک پوری دنیا میں پن ڈراپ سائلنس ہوگا۔ اس دن سفارش کچھ کام نہ آئے گی کسی کی بھی، مگر جسے رحمان اللہ تعالیٰ حکم دے اور جس بات کو اللہ تعالیٰ پسند کرے صرف اس کو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے شفاعت کو قبول کرے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ ان کے آگے پیچھے ہے، جو وہ اپنے آگے اپنے آواز بھیج چکی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ بہترین جانتا ہے، اس کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ مخلوق کا علم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا، مخلوق چاہے جتنا بھی علم رکھ لے اللہ کے علم پر حاوی نہیں ہو سکتا ہے۔ تمہارے چہرے اس زندہ اور خبر گراں اللہ کے سامنے کمال عاجزی سے چھپے ہوئے ہیں، یقیناً وہ برباد ہوا جس نے ظلم کیا، اور جو نیک اعمال کرے اور ہو بھی ایماندار، نہ اسے بے انصافی کا کھٹکا ہو نہ حق تلفی کا۔ اللہ تعالیٰ اس کو مومن کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کریں گے روز قیامت۔ اس کے علاوہ سارے کے سارے لوگ، سب کے سب لوگ برباد ہو جائیں گے، اپنے اعمال کو اپنی آنکھوں سے برباد ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ ਨਾ ਬੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ ਐ ਇੰਨਾ ਫਟ ਜਾਣੇ ਹੱਥ ਤੇਰੇ।
پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا اور اس کے اندر ساری کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے بھی یہ بیان کر دی تاکہ ہم سارے کے سارے اللہ کا ذکر کریں اور اس سے ہم تقوی اختیار کریں۔ بلند ہے اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں سے جن کو یہ بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے ان ساری باتوں سے جن کو اللہ کے ساتھ یہ بیان کرتے ہیں، وہی حقیقی بادشاہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو اب اس قرآن کو پڑھنے میں جلدی نہ کیا کر، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ، اب اس قرآن کو پڑھنے میں جلدی نہ کیا کر، کیونکہ یہ قرآن تو اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اس سے پہلے کہ تیری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ پوری کی جائے۔ ہاں یہ دعا کرتا رہے کہ میرا پروردگار میرا علم بڑھاتا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو جب ان پر نازل ہوتا تھا تو عجلت سے جلدی جلدی پڑھا کرتے تھے تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ بھول جائے، تو ان کو اس سے بھی منع کیا گیا کہ آپ جلدی جلدی نہ پڑھا کریں، ہمارے ذمے ہے اس کو آپ کے دل پر اتارنا۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر کہ ہم نے آدم کو پہلے ہی تاکید حکم دے دیا تھا کہ لیکن وہ بھول گیا، ہم نے اس کا کوئی قصد نہیں پایا۔ ہم نے منع کیا تھا آدم کو کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، اس کا پھل نہ کھانا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو اور ابلیس نے انکار کر دیا تو ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت میں سے نکلوا کر تمہیں بڑی مشقت میں ڈال دے۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى، یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہو نہ ننگا ہو، کہ تو نہ تجھے بھوک آگ گھیرے اور نہ تو ننگا ہو، نہ تیرے اوپر سے کپڑا اترے۔ اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، اور نہ تو یہاں پیاسا ہو نہ دھوپ سے تکلیف اٹھا۔ لیکن شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا، کہنے لگا کہ میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور وہ بادشاہت بتلاؤں کہ جو کبھی پرانی نہ ہو۔ چنانچہ اس نے ان دونوں کو وہ درخت دیا اور اس کا پھل ان دونوں نے کھا لیا، تو ان پر سے ان کے پردے اٹھ گئی اور وہ اپنے اوپر جنت کے کیا چپکانے لگے، پتے چپکانے لگے، کہ وہ اپنے آپ کو پھر سے چھپانے لگے ایک دوسرے سے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب اللہ رب العزت کے سامنے وہ روبرو ہے۔ اب وہ کیا کریں گے، اپنے اوپر وہ پتے جنت کی چپکانے لگے۔ تو پھر اسے اس کے رب نے رہنمائی کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف توجہ فرمائی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا قال اهبطا، کہ تم دونوں اتر جاؤ، یہاں سے اتر جاؤ اس دنیا میں، اس جنت میں سے اور زمین کے اندر، کہ تمہارے آپس میں ہی ایک دوسروں کے دلوں میں بغض ہوگا، تمہارے آپس میں ہی ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، لیکن پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ میری طرف سے اگر تمہاری طرف کوئی ہدایت آ جائے تو اس ہدایت کی پیروی کر لینا اور اس راہ سے نہ ہٹنا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی کہا کہ بہت سے لوگ تم میں سے بہکے ہوئے ہوں گے اور تو ان میں نہ بہکنا، اور اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اگر تو نہ بہکا تو کسی بھی تکلیف میں نہ آئے گا۔ ہاں جو میری یاد سے وہ گردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے روز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے اللہ مجھے تو نے اندھا بنا کے کیوں اٹھایا؟ قال ربی لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرمائیں گے، کہیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، کہ اس وجہ سے ہے کہ تو میری آیتوں کو دنیا میں بھولے ہوئے تھا، آج میں تجھے بھول گیا ہوں۔ جیسے ہم دنیا میں اللہ کو بھولے ہوئے ہیں نا، اللہ تعالیٰ روز قیامت ہمیں بھول جائے گا۔ اور جو اپنے والدین کی طرف نظر کرم اور رحمت سے اپنی محبت سے نہیں دیکھے گا، جو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کی نظر بھی نہیں کرے گا روز قیامت۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اس شخص کو جو حد سے گزر جاتا ہے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے۔ بے شک آخرت کا عذاب نہایت سخت اور بہت بہت زیادہ بہت دیر تک رہنے والا ہے، اشد و ابقا، قائم رہنے والا ہے۔ افلم یہدی لہم کم اہلکنا، پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کیا ان کی راہبری اس بات نے بھی نہیں کی کہ ہم نے اس سے پہلے بہت سی بستیاں ہلاک کر دی تھی جس کے رہنے والے وہاں پر چل پھر رہے تھے، پھر ہم نے ان ساروں کو ہلاک کر دیا۔ ولولا کلمۃ سبقت، یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اگر تیرے رب کی بات پہلے ہی مقرر شدہ اور وقت معین کردہ نہ ہوتا
تو ابھی ہی عذاب تم پر آ جاتا، ابھی تمہیں عذاب آ کر پکڑ لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا ہے کہ قیامت تک تمہیں اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے، ادروائز اللہ تعالیٰ تم پر بھی عذاب ابھی ابھی نازل کر دیتا اور تم سب کو نیست و نابود کر کے یہ زمین صاف کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ پس ان باتوں پر صبر کر اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتا رہے، سورج نکلنے سے پہلے بھی اور اس کے ڈوبنے سے پہلے بھی، رات کے مختلف وقتوں میں بھی یعنی کہ تہجد کے وقت بھی، اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح کرتا رہے، یعنی کہ ظہر اور عصر کا بھی وقت کہا جا رہا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، لعلک ترضی، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے۔ دیکھیے تمام نمازوں کا ذکر کیا گیا ہے یہاں، دن کے اوقات میں بھی، صبح کے وقت بھی، سورج کے غروب ہوتے وقت بھی، اور رات کے وقت بھی۔ اپنی نگاہیں ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑانا جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آرائش دنیا کے لیے دے رکھی ہیں، جن کو ہم نے دنیا کی زندگی دے رکھی ہے، دنیا کا متاع دے رکھا ہے، ان کی طرف حسد کی نگاہ نہ دیکھنا تاکہ انہیں اس میں آزما لیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی اس لیے دی ہے، دنیا کا فائدہ اس لیے دیا ہے تاکہ ہمیں آزمائے ان سے، تیرے رب کا دیا ہوا کہ بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والا ہے، اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز کی تاکید رکھ اور خود بھی اس میں جمع رہے۔ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم خود تجھے روزی دیتے ہیں، آخر میں بول بالا پرہیزگاری کا ہی ہوتا ہے، والعاقبۃ للتقوی، آخر میں تقوی والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے گھر والوں کو نماز کا اور صبر کرنے کا حکم دیتے رہو اور ان کو اس پر عمل بھی کرواؤ۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بِالْبَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، کہتے ہیں کہ یہ نبی ہمارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا؟ کیا ان کے پاس اگلی کتابوں کی واضح دلیل نہیں پہنچی ہے؟ اگر ہم اس سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یقیناً یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہوتے۔ کہہ دے اے نبی کہ ہر ایک انجام کا منتظر ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا انجام اس کو مل جائے، بس تم بھی انتظار میں رہو، ابھی ابھی قطن جان لو کہ راہ راست پانے والے کون ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں، اور کن کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کرے گا۔ فَسَتَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لو گے، من اصحاب الصراط السوی، کہ کون سیدھے راستے پر ہیں، ومن اہتدی، اور کون ہدایت پر ہے۔ تم سب کے سب لوگ ان قریب ہی ان ساری باتوں کے بارے میں جان لو گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کسی کا کوئی سوال ہے؟